जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईनी तरामीम जो इस वक्त मिशन इम्पॉसिबल है हुकूमत के लिए। मजे की बात यह है कि अभी तक हुकूमत ही वन पेज पे नहीं आ सकी। जी हां, आईनी तरामीम पर हुकूमत में, हुकूमती पार्टियों में, हुकूमती ऐवानों में इख्तलाफात हैं। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। क्या चाहते हैं ये सारे, इस पर बात करनी है। और इस पर बात करनी है कि कितनी मजे की बात है कि केपी हुकूमत तहरीक इंसाफ की और तहरीक इंसाफ केपी हुकूमत पर नाखुश है। जी हां, बड़ी दिलचस्प पेशरफ्त सामने आई है कि केपी हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तहरीक इंसाफ की है और तहरीक इंसाफ बरहम है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर, अली अमीन गंडापुर पर। क्यों हुआ है यह सारा कुछ, इस पर भी बात करते हैं। और इस पर भी बात करनी है कि आज का एक मंजर आपने देखा होगा। कौमी जिरगा स्टेज पर दरमियान में बैठे थे अली अमीन गंडापुर, एक तरफ बैठे थे मोहसिन नकवी और दूसरी तरफ बैठे थे फैसल करीम कुंडी। आग और पानी का मिलाप, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इस पर भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले दो तीन छोटी छोटी बातें बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर केपी खैबर पख्तूनख्वा हाउस को डी सील कर दिया गया है। डी सील करने में अभी दो तीन छोटे छोटे मरहले हैं और हुकूमत नहीं चाहती कि डी सील हो, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डी सील कर दिया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को। और हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर पुलिस और रेंजर ने घेरा डालकर, अंदर दरवाजे तोड़कर, लोगों को मारपीट करके, एमपीएस और उनके अहल खाना को हरासा करके और खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जो रिहाइश पजीर थे उनको निकाल कर खैबर पख्तूनख्वा हाउस को डी सील कर दिया था। और उसके खिलाफ तहरीक इंसाफ पहुंची थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुलाया था सीडीए वालों को। और आज हियरिंग हुई तो बड़े दिलचस्प सीडीए के जवाबात थे, या क्यों सील किया, उसके जवाजात या जवाज जो थे वो सीडीए ने ये दिए कि केपी हाउस में कुछ गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हुई है, पहला इल्जाम। दूसरा इल्जाम कि केपी हाउस वालों ने वाजिबात अदा नहीं किए, गालिबन गैस के होंगे, बिजली के होंगे या कुछ और होंगे। तीसरा, केपी हाउस की लीज 2014 में खत्म हो चुकी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक केस की समाअत कर रहे थे और उन्होंने भी कहा कि भाईजान कोई नोटिस होता है, कोई ज़ाब्ता कार होता है, कोई तरीका होता है, अचानक आपने सील कर दिया। और कितनी शर्मिंदगी की बात है कि एक सूबे का हाउस है इस्लामाबाद में, उसको आपने सील कर दिया है। कुछ खौफे खुदा करें, और उन्होंने डी सील कर दिया। लेकिन अगर गैर कानूनी तामीर हुई थी तो पहली तो बात है क्यों होने दी। दूसरी बात है, सालों पहले अगर कोई गैर कानूनी तामीर हुई थी, अब क्यों ख्याल आया ये इhtजाज के बाद, और जब डी चौक पे लोग पहुंचे और केपी हाउस में अली अमीन गंडापुर को ढूंढने पुलिस और रेंजर पहुंची, अब क्यों ख्याल आया। और इस पर अगर कोई गैर कानूनी तामीर हुई थी तो उस गैर कानूनी तामीर के खिलाफ आप जाते, कोई नोटिस देते। आपने पूरा केपी हाउस ही सील कर दिया। और फिर अगर वाजिबात अदा नहीं किए तो क्या वाजिबात अदा न करने पर कोई नोटिस हुआ था और बताया गया था कि अगर 2 महीने में या 1 महीने में वाजिबात ना अदा किए तो हम केपी हाउस को सील कर देंगे। तीसरी बात, केपी हाउस की लीज 2014 में खत्म हो गई थी, तो 2024 में आप केपी हाउस सील कर रहे हैं, और वो भी नोटिस के बगैर। तो 14 में जो लीज खत्म हो गई थी, तो 10 साल आप कहां सोए रहे थे? उम्रा करने चले गई थी सीडीए, या हज करने चली गई थी, या कहीं मुल्कों मुल्कों की सैर कर रही थी कि अचानक 2024 में वापस पहुंची, 2024 में उन्होंने कहा सील कर। तो एक अहम काना भौंडी और शर्मनाक हरकत थी। केपी हाउस का घिराव भी, अंदर पुलिस गर्दी भी और सील करना भी। ना करें ऐसे, इससे नफरतें और तकसीम बढ़ेगी। दूसरी मजे की और छोटी सी जो डेवलपमेंट हुई कि इमरान खान की तीसरी बहन है नौरीन न्याजी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची हैं और उन्होंने दरखास्त दी है कि उन्होंने कहा है कि हमें पता चला है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की तबीयत खराब है, इनको खराब हालत में रखा गया है, डॉक्टर को भी इजाजत नहीं चेकअप की, और बिना किसी वजह के मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है, मुलाकात की इजाजत दी जाए।
اس پر نوٹس کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ اور لیکن جہاں عمران خان کی بہن کی بات ہو تو ایک دوسری اسلام آباد کی دہشت گردی کی عدالت میں عمران خان، عظما خان اور علیمہ خان، عمران خان کی باقی دونوں بہنیں جو زیر حراست ہیں اور جن پر دہشت گردی کے پرچے ہیں، ویسے کہاں گئی وہ مریم نواز؟ جیل میں گئی تھی تو زمین آسمان ایک ہو گئے تھے۔ فریال تالپور کو جیل بھجوایا تھا تو رولے پڑ گئے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کی 20 خواتین پکڑی گئیں، بیڈ روموں سے پکڑی گئیں، گھروں کے اندر سے پکڑی گئیں، جیلوں میں رہیں اور 5 شہروں میں بیک وقت جرم کرنے کے، یعنی 12 بجے انہوں نے ایسے بھی پرچے ہوئے کہ 12 بجے لاہور میں بھی جرم کیا، میاں والی میں بھی، سرگودا میں بھی، گجرانوالہ میں، اور ابھی بھی یاسمین راشد اندر ہی، اور بھی خواتین اندر ہیں۔ اور عمران خان کی دونوں بہنوں پر دہشت گردی سمیت کئی مقدمے ہیں، اور عمران خان کی دونوں بہنوں کا قصور یہ ہے کہ وہ اس احتجاج میں شریک ہوئی تھی، نہ ان کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، نہ پستول، نہ بندوق، نہ انہوں نے کہیں پتھر مارا، بس شریک ہونے پر دہشت گردی کے پرچے کٹ گئے۔ تو خیر سے اب جج ابو الاسلحات ذوالقرنین جنہوں نے عمران خان کو ایک کیس میں سزا دی تھی، وہی جج آج وہ سماعت کر رہے تھے، تو انہوں نے آج فرمودات بھی کچھ کیے کہ سیاستدان کیا کر رہے ہیں۔ جج صاحب ابو الاسلحات ذوالقرنین، عظما خان اور علیمہ خان جب پیش ہوئی تو اس وقت فرما رہے تھے کہ سیاستدان کیا کر رہے ہیں، شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے، یہ احتجاج کر رہے ہیں، دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے ہم، سب کچھ اپنے اقتدار کے لیے تو نہیں ہوتا۔ علیمہ خان نے کہا کہ میں آپ کی عدالت میں کئی بار آئی ہوں۔ جج صاحب نے، ابو الاسلحات ذوالقرنین نے کہا مجھے پتہ ہے آپ 2 درخواستیں لائیں تھی، ایک سائیکل کی، عمران خان کو جیل میں سائیکل کی اجازت دی جائے، یعنی وہ ایکسرسائز والی سائیکل، اور دوسرا آپ نے کہا تھا جیل کی دیوار توڑی جائے، عمران خان کے سیل کو بڑا کیا جائے، تو میں نے آپ کی دونوں درخواستیں منظور کر لی تھی اور اس پر عدالت میں کہہ کے بھی لگے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر جج ابو الاسلحات ذوالقرنین نے 2 دن کا اور ریمانڈ دے دیا پولیس کو۔ ایک تو دہشت گردی کے پرچے دونوں بہنوں پر، علیمہ خان، عظما خان پر، دوسرا گرفتاری کے 30 گھنٹے بعد عدالت میں پیشی، تیسرا پہلے 1 دن کا ریمانڈ، پھر 1 دن کا ریمانڈ، پھر 2 دن کا ریمانڈ۔ ماشاءاللہ لگتا ہے کہ آئیڈیا یہی ہے کہ جتنا عرصہ یہ اندر رہ سکیں رہ جائیں۔ اور جب عدالت کی بات ہو رہی ہو تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور کیس بھی تھا۔ آج کل پاکستان تحریک انصاف کی پہ ہی ساری عدالتیں چل رہی ہیں، تو وہ تھا انتظار پنچھوتا گمشدگی کیس۔ آئی جی کو بلایا ہوا تھا، چیف جسٹس عامر فاروقی وہ کیس بھی سن رہے تھے، اور انہوں نے آئی جی سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے شہر میں، لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں، کدھر ہیں انتظار حسین صاحب جو عمران خان کے فوکل پرسن تھے، بشرا بی بی کے وکیل بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اسپیشل ٹیم بنا دی۔ آئی جی صاحب نے فرمایا کیمروں سے بھی مدد لے رہے ہیں اور ہم اس پہ بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ کوئی لوکیشن کا پتہ؟ انہوں نے کہا ایوب چوک پہ آخری لوکیشن تھی، F6 سے ایوب چوک اور پھر فیض آباد کی طرف گاڑی گئی تھی، تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا امید ہے کہ مجھے اگر سیکرٹری دفاع کو بلانا پڑا یا وزارت دفاع کے افسر کو بلانا پڑا تو میں بلاؤں گا، لیکن مجھے امید ہے کل آپ انتظار حسین پنچھوتا کو ساتھ لے کر آئیں گے۔ تو انتظار حسین پنچھوتا صاحب بھی لاپتہ ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ کب وہ منظر عام پہ آتے ہیں۔ اور اب واپس آتے ہیں اپنے موضوعات پر۔ پہلا ہے کہ آئینی ترامیم پر حکومت بھی 1 پیج پہ نہیں ہے۔ جی بالکل، مولانا صاحب کے جو مسودہ ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ نہ آئینی عدالت کے حق میں ہے، نہ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے حق میں ہے، نہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں ہے، نہ کوئی اس حق میں ہے کہ حکومت چیف جسٹس لگائے گی اور حکومت ججوں کی تبادلے کرے گی۔ اور اسی طرح پیپلز پارٹی کا جو مسودہ ہے، اب چونکہ ذمہ داری جو ہے وہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے پاس ہے آئینی ترامیمی مسودہ بنانے کے لیے، تو ابھی تک حکومت کا جو آئینی مسودہ ہے وہ فائنل نہیں ہوا، لیکن اس میں بھی مسلم لیگ نون کی اپنی شرائط ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی ہے۔ دونوں ابھی ایک مسودے پہ یعنی ابھی تک متفق نہیں ہو سکے۔ پہلے تو یہ ایک مسودے پہ متفق ہوں گے، پھر اس کے بعد مولانا صاحب کا مسودہ اور ان کا مسودہ ملے گا، پھر اس کے بعد ایک اور مسودہ بنے گا اور پھر منظور کروائی جائے گی۔ تو ابھی
مولانا صاحب کا بالکل ایک اور ہے جو ان کا سامنے ہے ابھی تک مسودہ، جو کچھ پوائنٹ سامنے آئے ہیں پیپلز پارٹی کے، جو کچھ پوائنٹ سامنے آئے ہیں وہ بالکل اور ہیں ان میں، یعنی وہ نہیں ہے جو مسلم لیگ نون چاہتی ہے، اور جو مسلم لیگ نون چاہتی ہے وہ مولانا نہیں چاہتے، جو مولانا چاہتے ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نہیں چاہتی، تو ابھی خیر سے وہ ون پیج پہ ہی نہیں ہے۔ تو اب مولانا صاحب نے اپنے مسودے کو اپنے پھر آئینی ماہرین کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کی انگریزی درست کریں، تو اب ساری انگریزی ہی ابھی تک درست ہو رہی ہیں، اور جب اب بات انگریزی کی ہو تو یہ بتاتا چلوں کہ ایک اور انگریزی والا ماحول بنا ہوا ہے، یعنی جو سمجھ نہ آنا، ہمارے لیے تو انگریزی نہ سمجھ آنے والی بات ہے نا، تو انگریزی والا ماحول یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت ہے کے پی میں، اور کے پی کی حکومت پر تحریک انصاف ہی برہم ہے۔ جی ہاں، اور ایک تو آپ کو پتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب پہ الزام، یہ بتا دوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی بہت مخالفت ہے کے پی تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے اندر، کیونکہ کئی اور وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں، اور علی امین گنڈا پور جس طرح وزیر اعلیٰ بنے عمران خان کی وجہ سے، اس سے بھی کئی ناراض ہیں، تو وہ مخالفت تو اپنی جگہ موجود ہے پارٹی کے اندر۔ ایک اور مخالفت ان سے کی جاتی ہے کہ یہ میچ فکس کرتے ہیں، یہ وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ ایک اور ان پہ مخالفت ہو رہی ہے کہ جو اس کردار ان کا کہ وہ نہ کبھی لاہور پہنچ پاتے ہیں بر وقت، پنڈی پہنچ ہی نہیں پائے احتجاج میں، اور آپ پہنچے تو کے پی ہاؤس اچانک چلے گئے اور وہاں سے غائب ہو گئے، اور وہاں سے پھر اپنی اسمبلی میں نکلے، تو یہ کہاں تھے؟ اس گمشدگی پر بھی تحریک انصاف پہ بہت تحفظات کا اظہار کر رہی ہے۔ اور ایک اور ہے کہ ابھی بیرسٹر سیف نے جو پی ٹی ایم پر وفاقی حکومت، جو پی ٹی ایم پر پابندی لگائی تھی، اس پہ وفاقی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور تحریک انصاف دوسری طرف کھڑی ہے۔ تو تحریک انصاف کے کئی ایم این ایز نے، کئی پارلیمنٹیرین نے ٹویٹ کیے ہیں اور بیرسٹر سیف اور کے پی حکومت سے دوری اختیار کی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل پارٹ جو کمیٹی ہے، سیاسی کمیٹی، اس کی بھی میٹنگ ہے، اور اس میں بھی کے پی حکومت اور علی امین گنڈا پور پر کافی تنقید کی گئی۔ اور اب بات پتہ ہے کہاں رکی ہوئی ہے؟ بات رکی ہوئی ہے جس عمران خان سے ابھی ملاقاتوں پر 18 اکتوبر تک پابندی ہے، تو بات رکی ہوئی ہے کہ جب، اچھا ایک لنگر گپ یہ بھی چل رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور خوش ہیں کہ عمران خان صاحب پر ملاقاتوں پر پابندی ہے، یہ میں تو اس پہ یقین نہیں کرتا، لیکن لنگر گپ چلی ہوئی ہے، تو یا وہ جو پابندی ہے اس لگوانے والوں میں ان کی بھی رائے تھی، خیر میں اس پہ یقین نہیں کرتا، لیکن اب عمران خان پر بات آ کے رکی ہوئی ہے، اور وہ بات اس طرح رکی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب اگر جب ان سے پارٹی کے سیاستدانوں کی ملاقات ہے، اگر ان علی امین گنڈا پور پر ہاتھ رکھتے ہیں ان ساری باتیں سنا کر، یا ان کو جو رپورٹیں ملی ہوں گی، یا انہوں نے ان تک جو باتیں پہنچی ہوں گی، یا یہ جو باتیں پہنچائیں گی، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اگر عمران خان علی امین گنڈا پور کے کردار سے خوش نہیں ہوتے تو علی امین گنڈا پور تبدیل بھی ہو سکتے ہیں، یہ ذہنوں میں رہے۔ اور جہاں تک گورنر راج لگنے کی بات، ایمرجنسی کا نفاذ، یا پاکستان تحریک انصاف کے ممبر کے پی کے اندر توڑنے کی بات، وہ کام جاری ہے، چونکہ وہ کام مشکل ہے اس لیے وہ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے۔ اور آج ایک منظر آپ نے دیکھا ہوگا، قومی جرگہ تھا اور اس میں علی امین گنڈا پور صدارت کر رہے تھے، ساتھ محسن نقوی بیٹھے تھے، اور ساتھ ایک طرف فیصل کریم کنڈی بیٹھے تھے۔ اچھا منظر ہے، مجھے اچھا لگا کہ جب کچھ معاملات ایسے ہونے چاہیے ملک کے لیے جس پہ ساروں کا اتفاق ہونا ضروری ہے، اور چونکہ یہ بہت اہم معاملہ ہے، پی ٹی ایم اور یہ ساری چیزیں حساس معاملہ ہے، نازک معاملہ ہے، پیچیدہ معاملہ ہے، اس پہ اچھا لگا سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور کے پی میں کئی مسائل ہیں، اور سب مسائل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت چونکہ ہواؤں کے دوسرے رخ پر ہے، یہ ہے، دہشت گردی کی لہر ہے، گورننس کے مسائل ہیں، کے پی سے ستیلا سلوک جو وفاق کر رہا ہے وہ ہے، اور ایک تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ کے پی کے جو مسائل ہیں ان پر ایک پیج پہ نہیں ہیں، وہ ہے ٹی ٹی پی ہے، پی ٹی ایم پر جو پابندی ہے وہ ہے، اور افغان سرحد جو ہے وہ ہے، تو اس لیے اچھا ہے وفاق اور صوبائی حکومت اکٹھی بیٹھی تھی۔ لیکن کیا یہ منظر عمران خان صاحب کے لیے قابل قبول ہوگا، یا اس پر وہ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ اور جو علی امین گنڈا پور صاحب کا کردار رہا ہے پچھلے چند دنوں میں، اس پر عمران خان صاحب راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ اس پہ تبھی پتہ چلے گا جب عمران خان کی ملاقاتوں سے پابندی ہٹے گی اور پاکستان تحریک انصاف ملے گی۔ تحریک انصاف نے ایک چارج شیٹ بنائی ہوئی ہے علی امین گنڈا پور کے خلاف، وہ عمران خان صاحب تک پہنچائیں گے، اور کیا عمران خان صاحب پھر بھی کہیں گے کہ علی امین گنڈا پور میرا اوپننگ بیٹسمین رہے گا، یا وہ بیٹنگ آرڈر میں تبدیلی کریں گے؟ یہ چند دنوں کی بات ہے، اور اسی پر ٹکے ہوئے ہیں علی امین گنڈا پور کی قسمت
کا سارا دار و مدار عمران خان صاحب پہ ٹکا ہوا ہے، ورنہ پی ٹی آئی کی اگر اندر کی بات سنیں تو وہ علی امین گنڈا پور صاحب کو نہیں چاہتے کہ وہ کے پی کا وزیر اعلیٰ رہے۔ پاکستان زندہ باد۔